मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब भाइयों को बहनों को जो बरकत टीवी देख रहे हैं, बहुत बहुत सलाम और प्यार हमारी तरफ से। और मैं उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि पिछले प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ दोज़ख के तल्लुक़ से सीखा होगा, और यह भी ईमान रखता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी को यीशु को दिया है और आप अब आसमान की राह पर हैं। प्रेज़ गॉड। और चलते रहें खुदावंद यीशु मसीह के साथ, चाहे कुछ भी क्यों हो, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, आप अपना इरादा ना बदलें बल्कि यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहें। जैसे हम एक गीत गाते हैं, पीछे मसीह के मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इंग्लिश में कहते आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी अजीज़ बहनों, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती की उसका 10 बाब की 28 आयत में कहा कि उस शख्स से डरने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ जिस्म को कत्ल कर सकता है। हमें उस शख्स से डरने की ज़रूरत है जो जिस्म और आपकी जान और रूह को जहन्नम की आग में हलाक कर सकता है। एक और हवाला देखते हैं कि मत्ती की इंजील 23 बाब की 15 आयत, यहाँ पर लिखा है, ए रियाकार फकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। Woe to you scribes and the Pharisees, the hypocrites, for you travel across the sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him a twice as much a child of hell as you yourself. So यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो अपनी तलीमों के सबब से, अभी मैं बात कर रहा था भाई के साथ कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं जहन्नम के बारे में। बहुत सारे तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए कोई ऐसी बात बता दी गई है कि लोगों पर कंट्रोल किया जाए, उनके ख्यालात पर कंट्रोल किया जाए ताकि वो आज़ादी के साथ कुछ कर ना सकें। बहुत सारे लोगों का ये नज़रिया है। और बहुत सारे ये लोग ये भी सोचते हैं कि ये कोई ऐसी जगह है ही नहीं है। यहाँ तक मैंने अमेरिका में देखा है कि बहुत सारे ऐसे मनाद उठ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि दोज़ख तो है ही नहीं है, खुदा जो है वो मोहब्बत है और खुदा ने किसी को दोज़ख में नहीं भेजना। हाँ, खुदा किसी को दोज़ख में नहीं भेजना चाहता, ये तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो दोज़ख में किसी को नहीं भेजना चाहता। लेकिन मैं ये यहां पर कहूंगा कि दोज़ख में खुदा नहीं किसी को भेजेगा, वो शख्स अपने आप को दोज़ख में भेजता है जब वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता। अभी हम एक और बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है इस प्रोग्राम को जो वॉच करेंगे वो ये समझते हो कि शायद मैं तो एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ, मैं तो गिरजे में भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ और चंदा भी देता हूँ और ये टीवी प्रोग्राम भी वॉच कर रहा हूँ, तो मैं तो एक मसीही हूँ। मैं भी पहले यही सोचा करता था कि मैं तो एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ, ये सब ठीक है तो मैं तो आसमान पर जाऊँगा। लेकिन जब मैंने बाइबल मुक़द्दस का मुताला किया तो मैंने देखा कि कौन जो है वो मसीही हो सकता है। मसीह वो नहीं है जो सिर्फ मसीह ख़ानदान में पैदा हुआ या चर्च में जाता है या कुछ चंदा दे देता है। मसीही शख्स वो है जो पूरे तौर से खुदावंद यीशु के हुक्मों पर अमल करता है। बाइबल में लिखा है कि जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, उन पर अमल करोगे, तो तब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अब अगर कोई ऐसे ही कहता रहे कि मैंने आसमान पर जाना है और उसके हुक्म ना माने और चर्च चला जाए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ क्रिसमस को और ईद पर चर्च को जाते हैं, वो भी अपने आप को मसीही कहते हैं।
یہ مسیحی نہیں ہے. اور رات کو جب وہ شراب پینا شروع ہو جاتے ہیں, نشہ بازی کرتے ہیں, تو یہ مسیحیت نہیں ہے. مسیحیت وہ ہے جو خداوند کے حکموں کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے دل سے مانتا ہے. یہ نہیں مجبوری کے طور پر نہیں, دل سے مانتا ہے, خوشی کے ساتھ مانتا ہے, وہی شخص سچا مسیحی ہے. سو آپ کو مسیحی کی جو ڈیفینیشن, جو تعریف ہے, میں اس کو بتا رہا ہوں کہ مسیحی کون ہو سکتا ہے, کون مسیحی ہے. مسیحی شخص وہ ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے, جس نے ہر چیز کو خداوند یسوع کی خاطر چھوڑا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے. بہت سارے جو سوال اٹھیں گے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا گھر بار بیچ دیں, سب کچھ دے دیں. یہ نہیں میں کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو جو لالچ ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے, وہ بھی مجھے مل جائے, یہ جو خدا کا جو مقام ہے وہ آپ کی زندگی میں دوسرا نہیں نہ تیسرا بلکہ آخری مقام ہوتا ہے. بعض دفعہ میں جب پاکستان میں تھا تو کہتے ہیں او چلو جلدی جلدی دعا کرو, کم نبیڑیے, جلدی جلدی دعا کرو, پھر شام نو ڈانس بھی کرنا. میں ایک ایتھے امریکہ چ اسی مہندی تے چلے گئے تے بندے کئی باری بڑے ریاکاریاں کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ کہتا ہے چلو جلدی جلدی دعا کر لے, کام نبیڑے. پھر ہم نے ڈھولکی بجانی ہے, ٹپے گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے. اگر وہ لوگ کہیں کہ ہم نے آسمان پر چل جانا ہے کیونکہ میرا نام تو کیا ہے, ایمینول ہے, میرا نام جان ہے, یہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جائے گا. بلکہ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں, بائبل مقدس آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے سچے مسیحی ہونے کے لیے. اور جب آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. بائبل کو لکھا ہے کہ whosoever endure till the end shall be saved, جو آخر تک برداشت کرے گا. یہ نہیں ہے کہ چلو ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور بپتسمہ بھی لے لیا اور اب میں نے آسمان پر جانا ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی تعلیمات جو ہیں, جو بہت سارے جو پاسٹرز ہیں, بہت سارے جو چرچز ہیں, وہ اس بات کی منادی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو آج قبول کر لیا, بپتسمہ لے لیا, چاہے آپ جیسے بھی زندگی گزاریں کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کو جو ابدی زندگی کا گفٹ مل گیا, یسوع مسیح نے آپ کو وہ گفٹ دے دیا, چاہے آپ کیسے بھی زندگی گزاریں. میں نے کہا کہ یہ مسیحیت نہیں ہے. مسیحی لوگ وہ ہیں جو ان سب گناہوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. اور ہم کہیں گے لوگ کیا کہیں گے, لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ کہنے دیں, ہم نے کلام کو بیان کرنا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے. آپ سمجھیں کہ یار میرا تو بڑا اچھا شراب کا بزنس ہے اور اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں تو مسیحی ہوں تو مجھے سچا مسیح, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچے مسیحی بننا چاہتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر اس برے پیشے کو چھوڑنا ہے. چاہے آپ شراب بیچتے ہیں, چاہے آپ جوا بازی کرتے ہیں, چاہے کچھ بھی خراب کام ہے جو خدا کی نظر میں خراب ہے. آپ کہیں گے کہ میں تو خود تو نہیں نا پیتا, میں تو بیچتا ہی ہوں. تو آپ دوسرے لوگوں کی زندگیاں تو برباد کر رہے ہیں نا. پلیز انڈرسٹینڈ. اس لیے میرے عزیز بھائی, میرے عزیز بہن, آپ نے یہ جو کیا کہتے ہیں, یو آر ریئلی ڈیسیوڈ. آپ دھوکے کی حالت میں ہیں, آپ گمراہ ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, آپ سوچیں کہ سچی مسیحیت کیا ہے. سچی مسیحیت جو ہے وہ خدا کے سارے حکموں کو اپنے سارے دل جان عقل طاقت سے ماننا ہے. یہ ہے سچی مسیحیت. اگر آپ اس کے حکموں کو نہیں مانتے تو چاہے جو کچھ بھی
کر لیں آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہاں پر یہ جو فقیہ اور فریسی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ایک پاسٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جہنم ہی نہیں ہے۔ جہنم تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میری دعا ہے کہ خداوند اس کی آنکھیں کھولے، میری دعا ہے کہ خداوند اس کا ذہن کھولے۔ اگر وہ اس بات سے باز نہیں آتا تو کیا ہوگا کہ when he will end up over there, he will know that this is a real place. Many of you may be thinking there is no hell. But I want to warn you, میں آپ کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی سوچ کو چھوڑ دیں۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں یسوع مسیح میں کہ آپ اس سوچ کو چھوڑیں اور خداوند کے کلام مقدس کو پڑھیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، read the holy Bible and you will find out what is the right path. سچا راستہ کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ جیسے کوئی جانور مار جاتا ہے اس کے بعد کوئی اس کا کوئی عدالت نہیں ہونی، کوئی حساب نہیں دینا پڑنا۔ یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اب مر رہا ہوں تو اگلے جنم میں میں شاید کتا بن کر یا بلی بن کر یا گائے بن کر یا کوئی بن کر آ جاؤں گا واپس، اور مجھے اگلے جنم میں بڑی اچھی طرح سے رہنا ہے تاکہ میں پرموٹ ہو سکوں۔ یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ کیا خدا کے پاس روحوں کی کمی ہے؟ اگر خدا جو ہے وہ جج ہے، منصف ہے، عادل ہے، تو وہ تو پھر کسی کی عدالت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کتا بنا دینا، بلی بنا دینا، اس کو کسی نے کبوتر بنا دینا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہنم ہے وہ ایک جیل کی مانند ہے۔ فرض کیا کہ آپ نے کچھ گناہ کیے ہیں، شاید آپ بڑے گنہگار نہیں ہیں، شاید آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا یا چوری نہیں کی یا ڈاکہ نہیں ڈالا یا زنا کاری نہیں کی، لیکن آپ تو جھوٹ بولتے رہے ہیں، ریاکاری کرتے رہے ہیں، چغلیاں کرتے رہے ہیں، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور کیونکہ میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، اور اب کیا ہونا ہے کہ شاید جیسے یہاں پر دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص گناہ کی حالت میں پکڑا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، پریزن میں ڈال دیتے ہیں، تو شاید وہ 2 مہینے یا 5 مہینے رہ کر اس جیل سے نکل آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ہوگا کہ شاید ہم پہلے جائیں گے دوزخ میں، ہم سبھی دوزخ میں پہلے جائیں گے، لیکن کیا ہونا ہے کہ چند مہینوں کے بعد ہم دوزخ سے باہر نکل آنا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اب خداوند نے لوکا کی انجیل میں ایک کہانی سنائی اس امیر شخص کی کہ وہ امیر شخص وہ کیا کہتا ہے کہ وہ منتیں کرتا ہے، سماجت کرتا ہے کہ اے باپ ابراہیم تو پہلے تو ایسا کر کے جو لازر ہے اس کو یہاں پر بھیج تاکہ وہ میری زبان جو مجھے یہاں پر بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، میں اس آگ میں تڑپ رہا ہوں، میں اس دکھ کی حالت میں ہوں، تو اس کو بھیج تاکہ وہ اپنا ایک چھوٹا قطرہ، پانی کا قطرہ میری زبان پر لگائے۔ پھر وہ ایک اور درخواست کرتا ہے کہ خدا اے باپ ابراہیم تو could you send Lazarus back to my home, have a 5 brothers، میرے 5 بھائی اور ہیں، وہ بھی میری طرح غلط راہ پر ہی ہیں۔ اسے پتا تھا کہ جو اس کے بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح غلط راہ پر ہیں، تو انہوں نے بھی اسی جگہ پر آنا ہے۔ تو اب اس کو کیا ہے کہ بڑی فکر لگی ہوئی ہے اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان کی۔ تو باپ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس خداوند نے بائبل مقدس دیا، اور پھر ایک خاص اس نے درخواست کی کہ اگر کوئی مردوں میں سے زندہ ہو کر ان کے پاس جائے گا تو اس کی وہ ضروری سنیں گے۔ اب یہ جو درخواست اس نے کی، اس کا بھی
خدا نے جواب دے دیا. وہ کیسے؟ کہ یسوع مسیح مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تو مجھ پر ایمان لے آ تاکہ تو ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا کی انجیل اس کا 11ویں باب میں, جب وہ مریم اور مارتھا سے بات کرتا تو یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. I am the life and the resurrection. کہ میں زندگی ہوں اور میں ہی مردوں میں سے زندہ کرنے کی قدرت رکھنے والا خدا ہوں. Praise God. اب کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ قیامت اور زندگی کے کیا مطلب ہے. Life and the resurrection. The one who can raise people from the dead. And who can raise people from the dead is Jesus Christ. اب بہت سارے ٹاپک جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اسی میں. اب ہم نے پیچھے کس کے چلنا ہے؟ کون مجھے نجات دے سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو میری طرح گنہگار ہے, کیا وہ شخص مجھے نجات دے سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو میری طرح اس دنیا میں ہے, کیا وہ شخص مجھے نجات دے سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو میری طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح مر گیا اور ابھی تک مردہ ہی ہے, تو کیا وہ مجھے نجات دے سکتا ہے؟ نہیں. کیا کوئی بت مجھے نجات دے سکتا ہے؟ نہیں. مجھے نجات کون شخص دے سکتا ہے؟ مجھے نجات وہ شخص دے سکتا ہے جو مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, جس نے موت پر فتح پائی ہے, اور اس شخص کا نام صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے, اور وہی آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے. وہ کیوں؟ یسوع مسیح کیوں آپ کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے, اور کیوں اور کوئی آپ کے گناہ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اب دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوائے ایک شخص کے, واحد ایک شخص کے, اور کوئی بھی بن باپ پیدا نہیں ہوا. صرف یسوع مسیح ہے جو بغیر باپ کے کنواری مریم کے بطن میں روح القدس کی قوت اور قدرت سے پیدا ہوا. پریز گاڈ. تو اب کیا ہوا کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ مختلف ہے ہر دوسرے شخص سے. یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے, دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یسوع مسیح کی طرح پیدا ہوا ہو. تو یسوع مسیح ایک واحد شخص ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا, کسی بھی مذہب کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح وہ شخص تھے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اور میرے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جب وہ ایک عورت کو جو زنا کی حالت میں پکڑی گئی تھی اس کو لائے, تو یسوع مسیح نے ان لوگوں سے کہا جو اس کو پتھراؤ کرنا چاہتے تھے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی بے گناہ ہے, if anyone among you is without sin should be the first person to throw a stone at her. تو کیا ہوا کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی بہت مطلب بغیر گناہ کے, تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا؟ کبھی بھی جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں, جس دن سے آپ اس دنیا میں ہیں, کبھی بھی چھوٹا جھوٹ یا بڑا جھوٹ کیا کبھی آپ نے بولا ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے کسی کی چگلی نہیں کی کبھی بھی؟ یا ایک اور بات, یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی لوگ, کیا بائبل کو اصل لکھا ہے کہ اگر تو نے اپنی مطلب بری خواہش کے ساتھ عورت پر نگاہ کی تو تو نے اس کے ساتھ زنا کر لیا, کیا آپ کس سے یہ گناہ نہیں ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے یہ سارے گناہ کیے ہیں.
میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں, آپ نے یہ سارے گناہ کیے ہیں. تو جب ہم گنہگار ہیں تو ہمیں کون نجات دے سکتا ہے؟ ہمارے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ وہی جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, اور وہ شخص یسوع مسیح ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی, میرے عزیز بہن, before it's too late, I want to offer you this opportunity. Don't lose this opportunity. آپ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے, بلکہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں, اے یسوع مجھ گنہگار پر رحم کر, میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں, مانتی ہوں, تو مجھے معاف کر. خداوند تو میری زندگی میں آ, آج سے تو میرا مالک, تو میرا آقا, تو میرا بادشاہ ہے, اور میں تیرے سب حکموں پر عمل کروں گا, عمل کروں گی. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں, مانگتی ہوں, آمین. اور وہ لوگ جو بیمار ہیں, کسی طرح کی بھی بیماری کیوں نہیں ہے, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, the Jesus I serve, the God I serve, وہ یسوع جس کی میں عبادت کرتا ہوں, وہ یسوع, وہ خدا جس کی میں پوجا کرتا ہوں, وہ یسوع جس کی میں پرستش کرتا ہوں, I want to assure you that he is able to save you, he is able to heal you, he is able to set you free, he is able to deliver you. وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے, آپ کو شفا دے سکتا ہے, آپ کو آزاد کر سکتا ہے. اس لیے آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں. میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں. ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. بزرگ آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو نے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. These signs and wonders will take place among them, those who believe. They will cast out demons. وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے. میں اس بدرو کو, I bind every spirit of infirmity, sickness, disease, اس کو بڑی زنجیروں سے باندھ کر, اس کو اس بھائی کی باندھ سے نکال کر پتال کی تہ میں ڈال دیتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. And I release your healing virtue. میں تیری شفا کو, تیری نجات کو, تیری آزادی کو, تیری پراسپیرٹی کو, خوشحالی کو ان کی زندگیوں میں جاری کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. Be healed, be delivered, be set free, be prosper in the name of Jesus Christ. یسوع مسیح کے نام میں شفا پاؤ, نجات پاؤ, خوشحال ہو یسوع مسیح کے نام میں. خدا نے آپ کو بڑی برکت دے. آمین, آمین, آمین. Praise God. So please, keep on watching the Barkat TV, and especially watch our program, God Answers Prayer. So we're going to continue our, this topic about hell in, next session, and maybe a few more. So اگلے پروگرام میں بھی ہم اس بارے میں سیکھیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یسوع مسیح جو جہنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دوزخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ انتہائی اہم بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں. اور جس شخص سے آپ پیار کرتے ہیں, آپ اس کو ضرور ہی بتائیں گے کہ بھائی بہن آگے خطرہ ہے, آپ اپنا راستہ بدل لیں. تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے, اور اس نے کہا کہ آگے خطرہ, اگر جس طور سے آپ چل رہے ہیں, جس طور سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اگر اسی طرح آپ چلتے رہیں گے تو ایک دن آپ دوزخ میں ہوں گے, جہنم میں ہوں گے. You will be in hell. But if you change your life and ask Jesus to be your Lord and Savior, and then read Bible کو پڑھیں اور دعا میں وقت گزاریں, اور praise God as you do that, it will be really great for you. Please
ہمیں کال کرنا نہ بھولیے، بتائیں کہ خداوند یسوع نے آپ کی زندگی میں کیسے کیسے کام کیے ہیں، گواہی پیدا کی ہے، شفا دی ہے، یا آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. So please call on those numbers and let us know. And also please call if you're sick. اگر آپ بیمار ہیں تو پھر بھی آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.